अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद उमर गरजदी और आप देख रहे हैं कोहिनूर डिजिटल। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की जो माशी सूरत हाल है। दिन ब दिन हालात अबतर होते जा रहे हैं। इस वक्त हर पाकिस्तान का जो शहरी है वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, गरीब का तो जीना महाल हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो अमीर तबका है उसकी भी चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और अब अमीर तबका जो है वो भी इस जो महंगाई का तूफान है उससे घबरा चुका है। इसी हालात में हम बात करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे सवाल पे हम चलेंगे सियासी सूरत हाल, फिर उसका हल क्या होगा जो मौजूदा सूरत हाल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ कालम निगार मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जो कि इस मंजरनामे को गहरी नज़र से देख भी रहे हैं और उसको उस पर वो अपना तबसरा भी पेश करेंगे। दूसरे मेहमान हैं मेरे साथ मुस्तफ़ा खान, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल हैं कोहिनूर न्यूज़ के और डिप्टी चीफ रिपोर्टर हैं डेली मेट्रोबाद के। तो आज हम चलते हैं अपने पहले मेहमान इस्माइल कासमी साहब, आपकी तरफ मैं आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहूँगा अपने शो में। सर, ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क का जो एक बहरान है, मईशत डमाडोल हो चुकी है, तो इसका क्या हल होगा? जी बिस्मिल्लाह से आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गरदीसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मुल्क की सूरत हाल और मईशत पर बात कर सकूं। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की माशी हालात इंतहाई दगरदून कैफियत इख्तियार कर चुके हैं। महंगाई का सैलाब जो है वो अब इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि एक आम आदमी तो आम आदमी जिसे आप मुतवस्सत तबका कहते हैं, उससे मिडिल क्लास तबका कहते थे। एक ज़माने में होता था कि जब भी कभी महंगाई का कोई मामला पेश आता था तो लोग कहते थे मिडिल क्लास तबका जो है वो पिस गया है। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में मिडिल क्लास नहीं बल्कि आप कहना चाहिए अपर मिडिल क्लास, यानी जिसमें मैं सरकारी मुलाजमीन को भी ले आऊँगा जो कि 18 और 19 ग्रेड में भी हैं, वो भी अब आटे और चीनी के भंवर में फंस चुके हैं। और ये सूरत हाल अब इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि इसको अगर जल्द अज जल्द हल न किया गया तो मुल्क की मईशत ही नहीं बल्कि मुल्क के इस्तेहकाम का भी मसला पैदा हो सकता है। अच्छा, ये इस वक्त देखा जाए तो मुर्गी की कीमतें आसमान को छू रही हैं, आटा नापैद होता जा रहा है, गंदम का बहरान, इसके अलावा हर जो भी आप किसी भी शोबे में चले जाएं, किसी भी चीज़ को देखें तो हर चीज़ में तनज़ली जा रही है। तो आखिर कब ये थमेगा, ये तमाम से सिलसिला है में जाके इख्तिताम कब होगा? गरदीजी साहब, बात ये है कि अब इसके थमने का एक ही हल है। एक तो ये जो मौजूदा सूरत हाल में हमारे सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये है हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो आ जाएंगे तो ये कर देंगे। अब सूरत हाल जिस नहज पर ये मुल्क पहुंच चुका है, जिस सूरत हाल में, उसमें कोई पार्टी भी इक़्तिदार में आए वो सूरत हाल को सही नहीं कर सकती और ये जो महंगाई की लहर है इसको ख़त्म नहीं कर सकती। इसका तो अब वाहिद हल ये है कि तमाम सियासी पार्टियाँ, जो वैसे आम तौर पर तो मैं इन सियासी पार्टियों से इतना वो नहीं हूँ, इनका मुतरफ़ नहीं हूँ, लेकिन अब सूरत हाल सिर्फ एक ही है कि जनाब आली तमाम सियासतदान मिल के बैठें और इसका हल तलाश करें और अपने अना के खौल में से निकलें, अपने ज़ाती मफादात के खौल में से निकलें। उस सूरत में तो ये मामलात हल हो सकते हैं, वरना जो सूरत हाल है वो अब बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि आपकी करेंसी की हालत अफ़गानिस्तान से भी नीचे चली गई है, आपकी करेंसी की हालत बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है, आपके सेहत का निज़ाम जिसे मेडिकल सहूलियात कहते हैं वो भी अफ़गानिस्तान और जनाब अली बांग्लादेश, नेपाल, इन लोगों के ग्राफ से नीचे जाती हुई नज़र आ रही हैं और ये एक इंतहाई जो है ख़तरनाक सूरत हाल है। इसका वाहिद हल ये कि तमाम स्टेक होल्डर, चाहे वो सियासी हों, बल्कि मैं उनमें मजहबी लोगों को भी लूँगा, जैसे कि कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि मजहबी हैं, जैसे तहरीक लब्बैक है या और है, इनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि अब ये मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से तय हो सकते हैं, ये लड़ाई झगड़े से तय नहीं हो सकते। जैसे कि मिसाल के तौर आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब आजकल कहते हैं कि जी मैं ये कर लेता, मेरी रजीब ये ना होती तो वो होता तो ये होता। ऐसी बात नहीं है। आप ये भी तो देखें ना, 2018 के अंदर जो आटे का रेट था वो 35 रुपये और 40 रुपये था जब इमरान खान साहब को गवर्नमेंट दी गई थी। तो लेकिन हुआ वही। इसी तरह आप घी की कीमतें देख लें, आपको घी का जो एक पैकेट था वो तकरीबन आपको 450 में मिल जाता था,
اب وہ جناب علی 900 روپے پر چلا گیا. تو کہنے کا مقصد میرا مقصد ہے کہ اس زمانے میں جناب علی یہ دوسرا فریق جسے آپ مسلم لیگ کہہ لیں پیپلز پارٹی کہہ لیں یہ کہتے تھے کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. آپ نے وہ تجربہ کر کے دیکھ لیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملک نہیں چلا سکتے اور یہ ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں. اب بات معاملہ چور اور ڈاکو سے نہیں چلے گا. اب یہ ہے کہ یہ معاملہ اس صورت میں چلے گا کہ آپ لوگ مل بیٹھیں اور ملکی مفاد کے بارے میں سوچیں, ایک عام آدمی کے بارے میں سوچیں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی سیاسی بے جماعتیں ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, تحریک انصاف ہے, یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, ان میں زیادہ تر ان لوگوں کا غلبہ ہے جو جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آٹا چینی لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور ان کے پاس اتنی خطیر رقم ہے کہ یہ لوگ تو بڑے آرام سے, یہ آٹا آج 130 روپے 150 روپے ہے, یہ 1050 روپے بھی ہو جائے تو یہ لوگ لے لیں گے. تو معاملہ تو دراصل ایک غریب آدمی کا ہے, ایک اس آدمی کا ہے جس کے 6 بچے ہیں, ایک اس آدمی کا ہے جو کہ ڈیلی صرف 1000 روپے کماتا ہے. یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں, مجھے تو بعض معاملات میں ایسے پتہ لگتا ہے لوگ 600 روپے لے کے گھر آتے ہیں. تو 1000 روپے وہ کماتا ہے اور اس کے 6 بچے ہیں, ایک میاں بیوی, اگر اس کے والدین بھی زندہ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو تو صرف 3 کلو آٹے کی ضرورت پڑ جائے گی ایک ٹائم کے. 3 کلو آٹے کی آپ لگا لیں 150-60 روپے کے حساب سے, تو وہ بن جاتے ہیں تقریباً 400-450 روپے بن جاتے ہیں. اور وہ آٹا پھر آپ نے کھانا بھی کھانا ہے, پھر آپ نے اپنے گھر کے چولہے کو بھی گرم کرنا ہے, بچوں کا معاملات ہیں. تو ساری صورتحال یہ ہے کہ موجودہ جو رجیم ہے, یہ جو لوگ ہیں سیاستدان رجیم سے میری مراد یہ ہے کہ جب تک کہ یہ انا کے اپنے پہلو سے نہیں نکلیں گے اور خالصتاً اللہ اور عوام کی خدمت کے لیے نہیں نکلیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. جی مصطفیٰ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. موسٹ ویلکم آن دس شو. جیسے قاسمی صاحب نے بھی بات کی کہ ہر حکومت آتی ہے, اس کی دور حکومت میں جو قیمتیں ہوتی ہیں پھر اگلی حکومت میں وہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو جب اس کے بعد جو نیا آتا ہے تو وہ اس چیز کا کریڈٹ لیتا ہے کہ بھائی ہم اس طرح قیمتیں چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یہاں پہ آ گیا. اب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں مہنگائی چل رہی تھی, تنگ آ گئے, یہ ہو گیا, مہنگائی مارچ ہوا, سب آیا. اور جن لوگوں نے مہنگائی مارچ کیا اب انہی کے دور حکومت میں 13 جماعتی اتحاد جو ہے پی ڈی ایم کا وہ بیٹھا ہوا ہے اور قیمتیں ڈبل سے ٹرپل جا چکی ہے, بلکہ اس سے بھی اوپر جا چکی ہے. تو کیا کہیں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جا کے کہاں پہ تھمے گا, آخر اس کا ایک کوئی حل بھی ہوگا یا پھر ایسے ہی عوام کو پسنے میں مجبور کیا جائے گا, اور عوام پھر آخر کیوں پس رہی ہے, عوام کیوں نہیں حل نکالتی؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگے کر سکوں. لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو قاسمی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میرا خیال ہے انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کر دی ہے, خاص طور پہ جو ہمارے ملک کی معیشت ہے اور جو اس ٹائم عوام جس پریشانی میں مبتلا ہے, اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جو عزم استحکام ہے اس بارے میں بھی بڑی تفصیلی بات کر دی ہے اپنا قاسمی صاحب نے, اور انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے. دیکھیں جب تک ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہمارے ملک میں اکانومی اسٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی, اور سیاسی عزم استحکام جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے سے ہمارے ملک میں جو موجودہ ہماری سیاسی صورتحال اس ٹائم چل رہی ہے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کی وہ ایک جگہ بیٹھیں اور ایک بار پھر ایک مثال کے جمہوریت جو ہے اس پر اکٹھی ہوں یہ, اور یہ سوچے کہ ہم نے اس ملک کو معاشی بحران سے کس طریقے سے نکالنا ہے اور ہم نے عوام کو کس طریقے سے ڈیلیور کرنا ہے, کیونکہ عوام اس ٹائم مہنگائی میں بری طرح پس چکی ہے. آٹے کا بحران سب سے زیادہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم 70 کے دہائی میں چلے گئے ہیں کہ شناختی کارڈ پہ اب آٹا لینا پڑتا ہے اور چینی لینی پڑتی ہے, اور اس کی بھی میعاد ہے کہ 1 کلو سے زیادہ آپ کو چینی نہیں ملنی. آج دنیا جو ہے گلوبلائزیشن میں جا چکی ہے, دنیا جو ترقی یافتہ ہو چکی ہے, اور ابھی تک ہم جو ہیں پاکستان جو ہے لائنوں میں لگ گیا دوبارہ. تو اس کی اصل وجہ جو ہے ہمارے یہ پولیٹیشین ہیں جنہوں نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا, انہوں نے اپنے بزنس امپائر بنائے ہیں. جو بھی جماعت آئی ہے اس نے اپنے بزنس امپائر بنائے ہیں, انہوں نے اس قوم کا کچھ بھی نہیں سوچا. لیکن معذرت کے ساتھ اس ٹائم ہمارے جو ادارے ہیں, خاص طور پر میں مخاطب کروں گا میں اپنی جو ہماری عسکری قیادت ہے, جو ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں, ہمارے فوج پاکستان ہیں, ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, یہ 3 ایسے ادارے ہیں جو ستون ہیں, وہ اس ٹائم اپنا رول پلے کریں اور ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئیں. لیکن
عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا نہیں ہو رہی ابھی تک. ان کو اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کرنی پڑے گی. جبکہ جن جماعتوں کو ہم چور ڈاکو کہتے ہیں, لٹیرے کہتے ہیں, نون لیگ ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی یا اور باقی دوسری جماعتیں ہیں, وہ تو اس وقت اتحاد ہے ان کا آپس میں. مگر عمران خان صاحب اس ٹائم کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب عمران خان صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں جی میں ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو معذرت کے ساتھ خان صاحب 3 سال 7 مہینوں نے حکومت کی ہے, تو اس ٹائم بھی تو یہ وہی ڈاکوؤں کی پارلیمنٹ تھی جس میں وہ باقاعدہ برسر اقتدار تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے رہے. اور آج پنجاب میں جس حکومت میں وہ آج جو پنجاب حکومت کے لیے جو ڈیفنڈ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب, جو وزیر اعلیٰ ہیں, 10 سیٹوں پر وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, جبکہ مینڈیٹ وہاں پر تحریک انصاف کا ہے. تو ان کو بھی عمران خان صاحب چور ڈاکو کہتے تھے, مگر وہ اس ٹائم اس نام نے آپ جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے نا جو پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی نہیں آ رہی, اور قوم اس ٹائم خاص طور پہ پارلیمانی نظام سے بیزار ہو چکی ہے. لوگ بار بار اس انتخابات سے تنگ آ چکے ہیں. وہ ابھی انتخابات کو جو ہے نا وہ ایک لکی رانی سرکس ہی سمجھتے ہیں. تو اس ملک میں چاہیے یہ کہ جو ہماری خاص طور پہ الیکشن کمیشن ہے اس کو پاورفل کرنا پڑے گا. خان صاحب کہتے ہیں ملک میں الیکشن کرائیں, بالکل ٹھیک کہا قاسمی صاحب نے. میں ان کی باتوں سے 100 نہیں 200% متفق ہوں کہ الیکشن حل نہیں ہے. آپ 100 الیکشن کرا دیں, اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتے. لوٹ پوٹ کے یہی لوگ آئیں گے, یہی جماعتیں آئیں گی, یہی جاگیردار سرمایہ دار وڈیرے آئیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے, الیکٹرک سسٹم ہے, جب تک کوئی سرمایہ دار نہیں ہوگا وہ الیکشن نہیں جیت سکتا. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. قاسمی صاحب ہیں, یہ ماشاءاللہ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, متوسط طبقے کے ہیں, ان کے پر ویژن ہے, سوچ ہے, یہ قوم کو ڈیلیور کرنے کی ان میں اندر صلاحیت ہے اور یہ چاہتے ہیں, لیکن یہ الیکشن جیت نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے. بے شک ان سے سرمایہ ہمارے ملک میں, جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا آپ ملک میں تبدیلی لا نہیں سکتے. آپ ایک ویژن ایک سوچ لے کے ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں ایک دھرنا دیا گیا تھا 2014 میں. ان کے پیچھے پیچھے عمران خان صاحب جو چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی آگے تھے. تو کیا لگ رہا ہے کہ آپ اگر ان دو شخصیات میں کمپیریزن کریں اور ان کی جو سوچ تھی, ان کا جو ویژن تھا اس وقت جو یہ قوم کو دینا چاہ رہے تھے, تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو, اور اس وقت کیا اس کو آج کے دور میں اس کی مماثلت کی جا سکتی ہے؟ 2014 کے دھرنے میں صرف شاید ایک مرتبہ ہی جانے کا موقع ملا تھا. تو میں نے وہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ 2 جماعتیں تھیں, ایک عمران خان صاحب کے گروپ تھا, دوسرا جناب علامہ طاہر القادری صاحب تھا. تو میرا خیال ہے وہاں ایک عام اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ دونوں پارٹیوں کے اندر منظم تہذیب کے ساتھ اور ایک اصولوں کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو دونوں کے دھرنوں کو دیکھ کے, یعنی اگر آپ علامہ طاہر القادری کے خواتین کے دھرنے میں جب داخل ہوتے تھے یا آپ کو نظر آتا تھا تو آپ کو بڑا واضح نظر آتا تھا کہ بڑے ہی شریف نفس خواتین, با پردہ خواتین, با حیا خواتین. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا تھا کہ منہاج القرآن یا عوامی تحریک کے کوئی بندہ بھی خواتین کے انکلوڈ میں جانے کی کوشش نہیں, تو بہت دور کی بات ہے, تصور بھی نہیں کر رہا تھا. بلکہ دوسری طرف یہ حالت تھی کہ ان کے کارکنان بار بار, مطلب ہے میں تحریک انصاف کی ان کی بات کروں خواتین کی, ان کے بلکہ بار بار خواتین کے انکلوڈ میں جاتے تھے. اور عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے بڑی دفعہ مائک پر آ کر لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ ان بیٹیوں کے, ان بہنوں کے آپ انکلوڈ کی طرف نہ جائیں. تو ویژن کے لحاظ سے تو اگر آپ بات کریں گے تو بات یہ ہے کہ بات بڑی صاف کرنی چاہیے, اور حق بات کرنا بڑا مشکل ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب کا ویژن جو تھا نا, جو ہے یا جو تھا, اس کے سامنے تو عمران خان صاحب کا ویژن کی وہ کیفیت نہیں ہے. بس بات صرف یہ ہے کہ ہماری پوری قوم کو ایک عادت پڑ گئی ہے, لت پڑ گئی ہے کہ جہاں پر بھی ڈھول ڈھمکے یا ڈانس مانس ہوگا لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں. اور دوسری آپ نے بات یہ کی کہ ادارے الیکشن اس ملک کے حل نہیں ہے. اس ملک کے الیکشن آپ اس وقت کرائیں حل ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کا احساس دلا دیں, آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ ووٹ آپ کی قومی امانت ہے, آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ووٹ دیتے وقت آپ نے اپنے بھائی, بیٹے کا, چودھری کا, شہر ولی کا, کسی کا خیال نہیں رکھنا. لیکن یہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. راولپنڈی کے اندر 1997 میں, آپ کا تعلق شاید راولپنڈی سے ہے تو آپ کو بڑا اچھی طرح یاد ہوگا, ایک سال ہے سید ریاض حسین شاہ صاحب, جید عالم دین. یہ الگ بات ہے کہ میں مسلکاً ان سے متفق نہیں ہوں, لیکن ان کی عالمانہ سوچ
اور ان کی شرافت، ان کی دیانت، اور متوسط طبقے کے، میری طرح کہ ایک عام طبقے سے ان کا تعلق تھا. الیکشن جب ہوا تو اس الیکشن کے اندر جناب علی کیا نام ہے ان کا، جنرل ضیاء الحق کے بیٹے جو تھے اعجاز الحق، اور ایک اور تھے پیپلز پارٹی کے، غالباً ان کا بھی تعلق پنڈی سے ہے، دونوں ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. جبکہ علامہ کیا نام ہے ان کا، نام ہے ریاض حسین شاہ صاحب، اب اس الیکشن میں ہارے ہی نہیں تھے بلکہ اپنی ضمانت کھو بیٹھے تھے. یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک صحیح آدمی کو آپ نے ووٹ نہیں دیا، ایک عالم کو ووٹ، عالم کو چھوڑ دیں چونکہ بعض لوگ عالم کے نام سے چڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک دیانتدار شخصیت تھے. تو آپ لوگوں کو جب تک یہ نہیں بتائیں گے، میرا خیال ہے کہ میرا موٹو یہی ہے کہ جب تک عوام کے ذہن میں آپ یہ بات پیوست نہیں کر دیں گے کہ ووٹ کیا چیز ہے، ووٹ کس کو دینا چاہیے، کوئی صورتحال میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہی لٹیرے، یہی جاگیردار، یہی سرمایہ دار، یہی ایلیٹ کلاس کے لوگ آپ پر مسلط ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ تبدیلی کبھی بھی نہیں آئی. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ آدھے آدمی تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے تھے، وہی چور لٹیرے، وہی پیزادہ، وہی فلانا، وہ شاہ محمود قریشی، ریاض بصرہ. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کے چہرے تبدیل ہونے سے کام نہیں بنے گا جب تک آپ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے. اور نظام کو تبدیل کرنے کے لیے شرط ہے کہ ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کے میڈیا بھی اس معاملے میں جسے کہ کہتے ہیں کہ یہ چوتھا ستون ہے، لیکن میڈیا نے بھی آج تک لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کے بارے میں نہیں بتایا، اویئرنیس دی. پھر ایک بات اور بھی میں آپ کو کرتا چلوں، بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کے میڈیا کے جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں، دیکھیں وہ بھی اس غریب عوام کے ساتھ ان کا کوئی وہ تعلق نہیں ہے کہ ان کو آٹا نہ ملے، ان کو چینی نہ ملے، ان کو گھی نہ ملے، یا ان کی لگژری چیزیں نہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب تک میڈیا بھی اس میدان میں کھل کر سامنے آئے اور بتائے کہ کون لوگ ٹھیک ہیں، کون لوگ غلط ہیں، یعنی ووٹ کی اہمیت اور ووٹ کی حساسیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ نے ووٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے. میں جناب مصطفیٰ صاحب کی بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ الیکشن تو مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل تو یہ ہے کہ جب الیکشن میں اچھے دیانتدار باکردار لوگ آئیں جو کہ یہ سمجھتے ہوں کہ واقعی میں عوام کی خدمت کرنی ہے، اور وہ عوام کی خدمت اس نیت سے کریں کہ اللہ کی ذات بھی راضی ہو جائے. تو یہاں تو ہم عوام جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں ان میں سے 99% لوگ آپ میں سے نہیں ہوتے، بلکہ مجھے ایک بات کہنے دیں کہ وہ تو آسمانی مخلوق ہوتے ہیں، ان کو زمین پر رہنے والے لوگوں کو مسائل کا ان کو کیا پتہ، کیا علم. تو ووٹ الیکشن کے ذریعے کبھی بھی آپ کے معاملات میں، آپ کے معیشت میں تبدیلی نہیں آئے گی. وہ صرف اس صورت میں آئے گی کہ آپ لوگوں کو ووٹ کے استعمال کا صحیح طریقہ استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کے ہاں جتنی بھی فارن فنڈنگ سے یہ امداد آ رہی ہے، لیکن آپ کا پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ٹھیک ہوں. بڑی عجیب سی بات ہے، اتنی عجیب سی بات اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو کہنے کا سارا مقصد یہ ہے. اور دوسری بات میں ایک آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ان سب اداروں کو، ان سیاستدانوں کو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان نام نہاد سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر لائیں، کیونکہ مجبوری ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مسائل حل کریں گے، لیکن ان کو ٹیبل پر لائیں اور ملک اور قوم کے لیے یہ متفقہ طور پر کوئی لائے عمل اختیار کریں. لیکن بات مصطفیٰ صاحب کی مجھے بڑی پسند آئی کہ پتہ نہیں، ایک تو بات یہ کہ عمران خان صاحب کسی صورت میں بھی کسی آدمی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی، اور معاملات ہمیشہ ٹیبل پر اور گفت و شنید سے حل ہوتے ہیں. ایک بات میں بیچ میں اور بھی کرتا جاؤں گا کہ تمام سیاستدانوں کو، خصوصاً میرا خیال عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ملک کی وحدت اور سلامتی کا جو ادارہ ہے فوج، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط سے کام لے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ فوج کہ آپ کے اس ملک کی وحدت کی، سلامتی کی واحد علامت ہے. اس کو اگر آپ دور کر دیں گے تو آپ کے لیے تمام معاملات جو ہے نا وہ خطرات سے دوچار ہو جائیں گے.
آپ کا یہ جو ایٹمی پلانٹ ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اور آپ کبھی فوج کے اندر جا کے دیکھیں. لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جی فوج کے لوگ مزے کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. آپ ان کی خدمات بھی دیکھیں اور ان کا فوج کے اندر جا کے ان کے طور طریقے دیکھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ لوگ بڑی زبردست جد و جہد اور محنت کرتے ہیں، اور محنت کے بعد وہ یہ چیزیں اویل کرتے ہیں. یونٹی ہے، اتحاد ہے، نظم و ضبط ہے، یہ ان ساری میں چیزیں. تو بہرحال عوام کو بھی چاہیے کہ میں نے تو یہاں پر بھی میں نے تو ایک جلسے میں ایک فوٹو دیکھی جس کے اندر عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جنرل باجوہ کے مخالف ہیں. میں نے ڈائریکٹ میں دیکھ کر ٹی وی پر ڈائریکٹ اس میں فوج مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے تھے. تو یہ بری بات ہے، یہ غلط ہے، غلط آتا جا رہا ہے. قوم کو کیا دکھا رہے ہو آپ؟ قوم کو غلط قوم کے میسج کس جا رہا ہے ٹریک پہ لے کے اور جا یہ رہے ہیں؟ ملک کی سلامتی کے اور وحدت کے خلاف بات ہے. آپ ٹھیک ہے تنقید کریں، میں ذاتی طور پر فوج کی سیاست میں مداخلت کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اب ہمیں یہ سارے معاملات کو انتہائی بردباری اور سوجھ بوجھ سے حل کرنا ہوگا. ورنہ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس سے ملک کا شیرازہ بھی بکھر سکتا ہے. اب جو معیشت کی صورتحال آئی ہوئی ہے نا، وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس کے ذریعے قوم کے اندر بغاوت بھی پیدا ہو سکتی ہے. جی بالکل مصطفیٰ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. اور جیسے قاسمی صاحب نے کہا کہ الیکشن جو موجودہ نظام ہے اس میں الیکشن کروانا بغیر کسی ریفارمز کے یا پھر کسی بھی ٹرانسپیرنسی کے بغیر کوئی بھی چیز کرنا آگے، عوام کو جو ووٹرز ہے ان کو ووٹ کی اہمیت کیسے دلائی جا سکتی ہے، جبکہ یہی عوام ہے 5 سال لائنوں میں بھی لگتے ہیں، 5 سال دھکے بھی کھاتے ہیں، سرکاری دفاتر میں جائیں گے وہاں پہ ان کو بار بار ریجیکٹ کیا جائے گا، دھکے مارے جائیں گے انہیں کہ اپنے لیڈران کی طرف سے. لیکن جو ہی الیکشن کا بغل بجتا ہے تو جی اے بھٹو، جی اے نواز شریف، جی اے عمران، اور مطلب اس طرح کے زندہ آباد، مرد آباد، پھر فیصل آباد، پھر آگے منزل آتی ہے اسلام آباد. تو آخر یہ چیز کب جا کے رکے گی، کب تھمے گی، اور کب اس قوم کو شعور آئے گا؟ شعور کون بیدار کرے گا؟ دیکھیں، بات آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے اپنے جو سوال کیے اس میں 3-4 سوال یکجا کر دیے، لیکن میں وہیں سے شروع کروں گا. جیسے ابھی قاسمی صاحب نے کہا تھا، ابھی دھرنے کی انہوں نے بات کی تھی 2014 کی. دیکھیں 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، اس میں دونوں کے دھرنے میں ایک بہت بڑا فرق تھا. ڈاکٹر طاہر القادری نے جب دھرنا دیا تھا تو انہوں نے قوم کو ایک سوچ دی تھی، فکر دی تھی، قوم کو ایک شعور دیا تھا. اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل 62-63 کا جو شعور دیا تھا قوم کو، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے 62-63، وہ انشور اسی چیز کو کرتا ہے کہ اس ملک میں الیکٹرک سسٹم کس طریقہ کا ہوگا. کہ ووٹ کے حق کی جو آپ نے بات کی، اس میں باقاعدہ یہی بتایا گیا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے ووٹ کے حقدار ہیں. اور اگر آپ 62 پہ آ جائیں، 63 پہ آ جائیں، تو میرا تو خیال ہے کہ چند ایک چھوڑ کے پوری پارلیمنٹ جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتی ہے، اور ہماری پارلیمنٹ کو تالے لگ جاتے ہیں اگر اس پہ منون عمل ہو جائے. لیکن معذرت کے ساتھ کہ اس پر عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا. نہ تو ہماری سپریم کورٹ اس پہ عمل درآمد کرا سکی ہے، نہ تو الیکشن کمیشن کرا سکی ہے. اس لیے کہ ہمارے ادارے جو ہیں کمزور ہیں، وہ انہی پولیٹیشین کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، اور ان کے آپس میں میچ فکس ہیں. خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بی ٹیم ہے حکومت کی، اور خان صاحب الیکشن کمیشن پہ تحفظات کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور وہ بار بار الیکشن کی بھی بات کرتے ہیں، جی الیکشن کرائے جائیں، الیکشن کرائے جائیں. تو میرا ایک سوال خان صاحب سے بھی ہے، خان صاحب اگر آپ الیکشن کمیشن کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ اسی الیکشن کمیشن کی سرپرستی پہ آپ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ کیسے تسلیم کریں گے؟ تو یہ بھی ایک سمجھ نہیں آتی. خان صاحب اپنی کسی بات پہ کھڑے بھی نہیں ہوتے. ایک طرف وہ کہتے ہیں جی میں اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، دوسری طرف پنجاب میں آپ دیکھ لیں وہ بیٹھے ہوئے پرویز الائی کی چھتری کے نیچے، منڈیٹ تحریک انصاف کا ہے لیکن 10 سیٹوں پر وہ چیف منسٹر بنے بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ نے، جیسے آج ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اس ٹائم نہ تو نمبر ان کے پاس پورے ہیں اور نہ تو نمبر نون لیگ کے پاس پورے ہیں. اب کل کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھی جائے گی. یہی تو ہمارا رونا ہے. یہی تو قاسمی صاحب بات کر رہے ہیں سسٹم کی کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے. یہاں پر ہاؤس ٹریڈنگ ہے، گھوڑوں کی خرید و فروخت ہے، ضمیر بکتے ہیں. جہاں پر ضمیر فروشی ہوگی تو وہاں پر عوام بھی ایسے لیڈروں کو پسند کر رہی ہے. اس کی وجہ کہ عوام بھی مفاد پرست ہو گئی ہے. آپ دیکھیں قوم پٹرول مہنگے ہونے پہ پیٹرول پمپ پہ رش ہوتی ہے پیٹرول ڈلوانے کے لیے کہ جی لائن میں لگ جاتے، لیکن پیٹرول مہنگا ہونے پہ قوم سڑکوں پہ نہیں آتی ہے. آج آٹا لینے کے لیے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، مگر جن کی وجہ سے آج قوم کے اندر قحط پڑ رہا ہے، ان کے خلاف احتجاج نہیں کر رہی. جب تک قوم میں شعور نہیں آئے گا تبدیلی قوم لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں دوسری طرف ایک آج عمران خان صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا 3 دن پہلے، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا تو قوم جس طرح طیب اردگان کی قوم باہر آئی تھی سڑکوں پر، قوم سڑکوں پہ آ جائے. تو میں خان صاحب سے مخاطب ہو کے بات کروں گا کہ ان کی قوم آئی تھی نظام کی تبدیلی کے لیے.
طیب اردگان کی. طیب اردگان صاحب وہ کوئی الیکشن کی تاریخ نہیں مانگ رہے تھے, وہ اس پورے سسٹم کے خلاف بغاوت کی تھی طیب اردگان نے, اور پارلیمانی نظام کے خلاف بغاوت کی تھی, صدارتی نظام کے لیے جدوجہد کی تھی. قوم اس لیے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئی تھی. خان صاحب آپ اس کرپٹ سسٹم میں رہ کے آپ قوم کو کہتے ہیں تبدیلی دلائیں, جہاں پر فواد چودھری بھی ہیں, جہاں پر اسد عمر بھی ہیں, جہاں پر شاہ محمود قریشی بھی ہیں, وہ باجوہ صاحب کی شادی کے فنکشن میں رات کو ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور دن میں آپ کے ساتھ وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں, عوام کو برگلار ہیں, عوام کو برقرار ہے. تو اس قسم کے لوگ عوام کو دھوکہ دیا دے جائے. الیکٹیبل آپ لے کے چل رہے ہیں, الیکٹیبل لوگوں سے کبھی تبدیلی نہیں آتی جب تک آپ نظریاتی لوگ لے کے نہیں آئیں گے اپنے ساتھ, جب تک آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. تو پنجاب کی بات آپ نے کی ہے, پنجاب کا سینیریو آپ کے سامنے ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں خاص مورے ہیں. تو یہ پنجاب کو آپ چھوڑ دیں, آپ پنجاب کی بات نہ کریں, آپ اس ٹائم پورے پاکستان کی بات کریں اور 24 کروڑ عوام کی بات کریں. یہ وہی قوم ہے جو 65 کی جنگ میں جنہوں نے ہمارے فوجیوں کو سرحدوں پہ جا کے ان کو روٹیاں دی, ان کے لیے خدمتیں کی. قوم اپنی فوج کے لیے جان دینے کو تیار ہے, اور پاکستان کی فوج اکیلی نہیں ہے, 24 کروڑ عوام فوج ہے. اور ہماری فوج جو ہے ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. ہم رات کو سوتے ہو تو ہماری فوج ہماری جو ہے نا ہماری تحفظ کے لیے کھڑی ہوتی ہے. ہم اپنی فوج پر جانے کو قربان ہیں. فوج خدا را فوج اس 24 کروڑ عوام کو ایک اچھی قیادت میسر کر دے, ایک اچھی قیادت دے دے, تاکہ قوم ساری عمر دعائیں دے. جب تک یہ چور لٹیرے مسلط رہیں گے تو قوم کے مسائل اس طرح برقرار رہیں گے. چور لٹیروں کے اگر آپ یہ لفظ استعمال کریں نا تو بہتر ہوگا کہ یہ جاگیردار سرمایہ دار وڈیرے, کیونکہ تمام پارٹیوں میں تقریباً یہ لوگ یہی لوگ موجود ہیں. جی بالکل. آپ کے چینل کی توسط سے میں ایک پیغام ISPR کو دینا چاہوں گا کہ میں اکثر میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف انتہائی نازیبا قسم کی حرکات لوگوں کو, اور وہ ایسی ہوتی ہیں. میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ آپ نے پوسٹ کیوں لگائی, اس نے فوج کے خلاف لگائی تھی. تو وہ کہنے لگا میں نے تو بھائی میڈیا پر دیکھا, مثال کے طور پہ مصطفیٰ صاحب کی تھی تو میں نے کہا میں بھی لگا دوں. تحقیق کیے بغیر آپ تحقیق کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بات غلط ہے, آپ کیا کریں. وہ جناب باجوہ کے بارے میں تھی. تو میرا خیال ہے کہ ISPR کو بھی چاہیے کہ اگر اس قسم کی فوج کے خلاف یا فوج کے کسی اہم آدمی کے خلاف آئے تو اس کی تحقیقات کرے, اور تحقیقات کرنے کے بعد جو متعلقہ شخص ہے جس نے یہ پوسٹ لگائی ہے یا جس نے یہ اشتہار لگائے ہیں دیواروں پر, اس کے خلاف قرار واقعی جو ہے کارروائی کی جائے. کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کو چھوٹ دیتے رہیں کہ جس کی مرضی آئی وہ فوج کے خلاف بات کرے, جس کی مرضی آئی وہ کیا نام ہے عدالت کے خلاف بات کرے, تو اس طرح ملک کا نظام نہیں چل سکتا. باہر عدلیہ کو بھی چاہیے کہ میرا خیال ہماری عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اب وہ اپنے سسٹم کو اس طرح رکھے کہ انصاف جو ہے وہ صرف اوپر والے آدمی کو نہیں ملنا چاہیے, وہ نیچے والے مزدور کو ملنا چاہیے. دیکھیں نا, آپ کی پنجاب اسمبلی کی کارروائی کی کل ہائی کورٹ نے ڈیٹ رکھ دی. آپ نے آپ کے جناب علی سپریم کورٹ نے کوئی کیس آتا ہے ابھی داخل کرتے ہیں تحریک انصاف والے, مسلم لیگ والے, اگلے دن اس کی ہیئرنگ ہو جاتی ہے جی رات 12 بجے بڑی عدالتیں کھل جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو, میرے ایک دوست ہیں جو کہ غالباً گورنمنٹ کے افسر تھے, ان کا کیس 14 سال کے بعد حل ہوا اور وہ بھی ان کے حق میں نہیں ہوا. کیوں؟ اگر یہی فیصلہ 14 سال بھی ضائع کروا دیا اور انصاف بھی نہیں ملا, 14 مہینے میں حل ہو جاتا تو وہ آدمی اپنی زندگی کے دن کہیں اور لگا دیتا, کوئی نہ کوئی وہ طریقہ کار اختیار کر لیتا. تو بہرحال آخری میرا یہی ہے کہ الیکشن اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. اور دوسرا یہ میں میڈیا کے تمام اینکر سے, جو بڑے بڑے اینکرز ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پروگراموں میں ووٹ کی اہمیت اور ووٹ کے اقدار کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے ووٹ کس آدمی کو دینا ہے. آپ نے ووٹ صرف جاگیردار سرمایہ دار کو نہیں دینا, بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ کتنا دیانتدار, کتنا باکردار ہے. اور یہ میڈیا کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے. باقی آپ الیکشن آج بھی کرا لیں گے تو یہی محمود قریشی, یہی فواد شریف, یہی حالات یہی مولانا فضل الرحمان, کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہی مولانا فضل الرحمان ہو, یہی نواز شریف, یہی شہباز شریف آ جائیں گے. فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا. فرق اس میں پڑے گا جب کہ آپ ان لوگوں کو لائیں گے جو کہ عوام کے مسائل کو سمجھتے ہوں, وہ آسمانی مخلوق نہ ہوں. وہ سمجھتے ہوں کہ غریب آدمی اپنے بچوں کو روٹی کیسے دیتا ہے. ایک غریب آدمی ہاسپٹل کے دروازے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ میں یہ دوائیاں کہاں سے لوں گا. ایک آدمی جب اپنے بچے کو اسکول داخل کرانے جاتا ہے
تو وہ فیس کا سن کر ہی پریشان ہو جاتا پریشان ہو ہے. جاتا ہے. تو دیکھیں نا، آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو ان مسائل سے گزرے ہوں. آپ ووٹ دیتے ہیں شاہ محمود قریشی کو، آپ ووٹ دے دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو، آپ ووٹ دے دیتے ہیں نواز شریف کو، آپ ووٹ دیتے ہیں عمران خان کو. میں کسی ایک سیاستدان کی بات نہیں کر، میں سب کی بات کروں. جو لوگ آپ کے مسائل سے ہی نہیں گزرے، اللہ کے بندو آپ ان کو ووٹ دے رہے ہو تو وہ آپ کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے مسائل سے گزرے ہوں، جو آپ کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہوں اور جنہوں نے تکلیفوں و مشکلات کا دن گزارے ہوں. دیکھیں نا، سیلاب کے آیا ہوا ہے پورے ملک میں، سیلاب ابھی تک پانی کے اندر. مجھے بتائیں کہ یہ جاتی عمرہ کے اندر جو 1100 ایکڑ میں زمین ہے، اس میں نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا کیا؟ یہ بنی گالا میں نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا کیا؟ چودھری ظہور الہی کے، پرویز الہی کے جو بڑے بڑے محلات ہیں، یا اسی طرح کلفٹن پیلس اور فلانا پیلس اور بلاول ہاؤس فلانا ہاؤس. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ آپ کے لیڈر نہیں ہیں، یہ آپ سے صرف ووٹ لیتے ہیں، اقتدار کی کرسی پر آتے ہیں، اور اقتدار کی کرسی پر آنے کے بعد یہ صرف پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہیں، اور یہ پروٹوکول کی رسیاں ہیں. لہذا اگر یہ اتنے درد مند ہوتے تو یہ سارے اپنے اپنے محلات کے اندر غریب لوگوں کو ٹھہرا دینا. یہ کیا بات ہے کہ آپ نے جاتی عمرہ کے اندر آپ نے 1100 ایکڑ کے اندر جناب علی آپ پھیلے ہوئے محل کے اندر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. اسی طرح بنی گالا، اسی طرح اور بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، نام میں اس وقت لینا نہیں چاہتا. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو منتخب کریں جو آپ میں سے ہوں، جو آپ کے مسائل کو سمجھتے ہوں، جنہوں نے آپ کی طرح مشکلات دیکھی ہوں، جنہوں نے آپ کی طرح غربت کو بھی قریب سے دیکھا ہو، جنہوں نے آپ کی طرح کبھی وین میں بھی سفر کیا ہو، بسوں میں بھی کیا. مجھے بتائیں کیا ان سیاستدانوں نے، ان میں سے کسی سیاستدان نے کسی وین میں بھری روڈ کے 1 نمبر ویگن میں سفر کیا نہیں کیا؟ تو ان کو کیا پتا کہ ایک وین میں کھڑے ہوئے آدمی کے مسائل کیا ہے، یا ایک آدمی میٹرو میں جب جاتا ہے تو اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، ٹریفک کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ ان کو یہ تو وی وی آئی پی مومنٹ لگتا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ مسائل، ملک کے معاشی مسائل اس وقت ٹھیک ہوں گے اور ملک اس وقت صحیح راستے پر گامزن ہوگا جب کہ لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. میرا خیال ہے ہمارے پورے آج یہ جو بحث مباحثہ ہے اس کے اندر ایک ہی بات آئی ہے کہ ووٹ کا استعمال جو ہے نا وہ صحیح طریقے پر کیا جائے، اور ووٹ کو بھی امانت سمجھا جائے، اور ووٹ کو ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے جو اس کے اہل ہوں. اس میں بالکل یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ آدمی مسلم لیگ کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، جمعیت علماء اسلام کا ہے، کسی کا ہے. صرف یہ دیکھا جائے کہ یہ آدمی اہل ہے. دوسری بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اہل لوگوں کو امیدوار نامزد کریں. یہ جاگیردار سرمایہ دار تو 75 سال ہو گئے ہم نے دیکھ لیے. بہت شکریہ قاسمی صاحب، مصطفیٰ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ابھی ہمارے 2 معزز مہمان ہمارے ساتھ گفتگو نشید کر رہے تھے، ہماری آپس میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا، بحث و تکرار چل رہی تھی، اور اس کا حاصل اور نچوڑ یہی تھا کہ جن کے اپنے مسائل ہوں، جن کے اپنے مسائل ایک دوسرے میں الجھے ہوں، جن کے اپنے سیاسی مسائل ہوں، وہ عوام کے مسائل کیا حل کریں گے. اور کیونکہ یہاں پہ چہرے بار بار وہی نیا جماعت آ جاتی ہے، چہرے وہی ہوتے ہیں، تو چہرے نہیں، نظام بدلنا ہے. اور پھر عوام کی طرف کہ عوام کیوں اپنے ووٹ کو عزت نہیں دیتی، جو کہ نعرے تو لگاتے ہیں مختلف جماعتیں، کوئی ووٹ کی عزت دو، کوئی روٹی کپڑا مکان. عوام کی پوائنٹ سے روٹی کپڑا اور مکان بھی دور ہے. عوام کی نظر میں ووٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. 5 سال دھکے کھائے گی، لان تان برداشت کرے گی، ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرے گی، لیکن جیسے ہی الیکشن کا بغل بجے گا تو وہی زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اپنی اخلاقیات کو گرا دیا جاتا ہے، اپنے سگوں کو قتل عام تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ان سیاستدانوں کے لیے جو کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ آپس میں اپنے خاندانی رشتوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے گلے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن کبھی بھی وہ اپنے آپ کو سدھار نہیں لانا چاہتے، کبھی بھی وہ اپنے اندر ٹھہراؤ نہیں لانا چاہتے، اور کبھی یہ سوچنے کی کوشش تو الحمدللہ ہماری قوم کرتی نہیں ہے کہ ہم نے بھائی آج تک اس مصیبت کا سامنا کیا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے. بہرحال پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنے میزبان سید عمر گردیدی کو کوہ نور ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.